दोस्तों, इस बार सूरज ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में आ चुका है। रबीउल अव्वल में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 21 और 22 सितंबर 2025 के दरमियानी शब को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इसका इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण एक क़यामत की निशानियों में से है। रब करीम रबीउल अव्वल के महीने में अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है, जिसमें से कई सौ साल बाद रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण लगा है। और रबीउल अव्वल में सूरज ग्रहण एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है, इसको यूटिलाइज किया जाएगा। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे सूरज ग्रहण की, लेकिन इस सूरज ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा और अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो बात हम सूरज ग्रहण की करेंगे, लेकिन सूरज ग्रहण के इफेक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को कैसे बदल सकता है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। ये सारी वीडियो को तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा था, इस सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी इस सूरज ग्रहण की। ये जो आ रहा है, इसको सिर्फ सूरज ग्रहण मत समझिएगा। ये सूरज कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहाँ इस सूरज ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहाँ रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहाँ इस सूरज ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहाँ रूहानियत और जदानियत मार्फत के ख़जाने उबलना शुरू हो जाते हैं। यह ग्रहण इतना अहम है, इतना अहम है, यह आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुँचती, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेगाज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतज़ार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है। यह हालांकि ये पार्शल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि इस वक्त आपको चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन ये अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं और 15 दिन बाद इसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। यह ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसके शैडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलने वाली हैं, उसकी चाबियां इस ग्रहण में पड़ी हुई हैं। रबीउल अव्वल, जिसे हजूर की आमद का महीना कहा जाता है, जिससे तहारत वाला पाक और पाकीज़ा महीना कहा जाता है, इस महीने में सूरज ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, एक एक चीज़ आपके हवाले करूँगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूँगा। आपने इस दिन के अंदर अंदर 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिए। इस सूरज ग्रहण के जितने भी मनफी असरात हैं आप पर और आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर पर, तमाम के तमाम असरात ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो सूरज ग्रहण से बचने के लिए 3 काम लाजमी करना। दोस्तों, रबीउल अव्वल चूँकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए दलील है कि अभी भी अपने रास्ते पर आ जाएं। रबीउल अव्वल जिस हस्ती पर कुरान पाक नाजिल हुआ, इस महीने में भी सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी कि ये सूरज ग्रहण लगने के बाद तमाम के तमाम दुनिया
ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالات بگڑنے والے ہیں، تمام دنیا کی سیاسی حالات بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ ان 4 ستاروں میں سے کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ LEO یعنی سورس سے لیو سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ٹیرس سے یعنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ سیگیٹرس کوس یا آپ پیسس برج ہوش سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن سورج گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سورج گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 وظائف میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، یہ اس سال کا دوسرا سورج گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا جو انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ سورج گرہن لگنے ہمارے لیے الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی یہ کام کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ کر لو۔ آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3، 7 یا 11 افراد تک یہ عمل شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 وظیفوں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور سورج گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک میں، ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں سورج گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کی حمل پر انشاءاللہ کسی بھی برے اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ جو میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں سورج گرہن ہوگا اور جہاں سورج گرہن کے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والے کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد سورج گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا کہ یہ سورج گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، دوستو، اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا سورج گرہن سے پہلے اور آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو کچھ دعوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ نے اس سورج گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ جس گھر میں یہ کام کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورج گرہن کے دوران کے اعمال کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں سورج گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔
جو کوئی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ سورج گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں، یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ سورج گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو، آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح کو پڑھ لو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا، جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی ہمارے رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت، ان سے بچاؤ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یہ فتح کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ سورج گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں اپنے رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کی ہر پریشانی کو دور کروں گا، اور اس کی ہر رکاوٹ اور اس کی ہر بندے سے اس کو نجات دلاؤں گا۔ آپ نے ربیع الاول کا سورج گرہن لگتے ہی جتنی جلدی ہو سکے آپ نے 21 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ اس نام کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھ لے گا، یہ سورج گرہن جو آپ کی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں اور تباہیاں لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تباہیاں، مشکلات لے کر آئے ہیں۔ یا فتح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا فتح کو پہلا کام جو سب سے ضروری ہے، آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو، اس طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ میرے وہ بزرگ حضرات، میرے وہ ماں باپ، میرے بڑے بوڑھے جو یا فتح کا ذکر نہیں کر سکتے، یا جن کی زبان پر قرآنی لفظ چڑھتے نہیں ہیں، جو خود نہیں پڑھ سکتے، وہ سب سے بہتر اگر یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک سن لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل سننے والے پر بھی ربیع الاول کے گرہن کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے جیسے میں خود پڑھ رہا ہوں،
آپ سن لیں، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ یا فتح کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر ضرور نظر مارنی ہے، یا فتح کو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا فتح کو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب وہ فرشتے نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتح کا نام اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور فرشتہ اللہ کو بتائے گا کہ تیرے بندے نے سورج گرہن سے بچنے کے لیے یا فتح کو پڑھا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، گواہ بن جاؤ کہ میں اس بندے پر راضی ہوں، اسے سورج گرہن کے تمام اثرات سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرشتے غیب سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ آپ حاملہ ہیں تو آپ کے ہونے والے بچے کی حفاظت کریں گے، آپ اولاد کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ سب کام کو ایک ایک نقطہ بتایا گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دوستو، آپ کا ایک وظیفہ ہو گیا، اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ سورج گرہن بڑی سے بڑی مصیبت لے کر آئے گا، بڑی سے بڑی پریشانی لے کر آئے گا۔ جو لاپرواہی کر رہیں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے، ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا۔ ان کے لیے یہ 3 وظیفہ نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والو، میرا کیا فائدہ سے ہے، میں خود پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے اس عمل کو، ان 3 وظیفوں کو خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر کرنا ہے۔ وہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ربیع الاول میں یہ خطرناک سورج گرہن سے پوری امت اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، سچی توبہ کرتے ہوئے، یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشیں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ یہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے ایک مجرب عمل کرنا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص لازمی پڑھیں۔ 3 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی تاثیر مل جائے گی۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 21 ستمبر سے لے کر 22 ستمبر جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے، نہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی آپ پڑھ سکیں اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 21 بار پڑھ کر آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ تیسرا کام
یہ ہے ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سورج گرہن جب نکلے گا تو ہر برج پر اثر کرے گا، چاہے وہ ٹارس ہے، لیو ہے، سگٹرس ہے، پائسس ہے، کوئی بھی آپ کا ستارہ ہے، 12 ستارے آپ میں سے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنا رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں برکت، کاروبار میں ترقی، عروج و کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس سورج گرہن کے خصوصی آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھیں، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ سورج گرہن والے ہفتے میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہیں وہ 3 وظیفے جو آپ نے سورج گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول کو گرہن لگنے والے ہیں، اس پاکیزہ، اس برکتوں والے، اس عظمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 وظیفے کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ بعد میں جو چوتھا کام کرنا ہے وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین آگ کا صدقہ کریں، یعنی کوئی میٹھی چیز پکا کر یا گوشت کا صدقہ لازمی کریں جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف سے آنے والے ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو آپ جانتے نہیں، میں نہیں جانتا، اس لیے صدقہ و خیرات کھلے دل سے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے۔ ناظرین، سورج گرہن کے دوران جادوگر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو وظائف بتایا ہے وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور صدقات بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار سرکار کی آمد مرحبا کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ سرکار کی آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس سورج گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے گا اور امت مسلمہ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 وظیفے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 وظیفے کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں وہ سورج گرہن کے وقت کینچی چھری کا استعمال نہ کریں، پانی پینے اور شیشے دیکھنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے بچے کے جسم پر کٹ یا نشان پڑ سکتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہے، وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت تک کینچی چھری کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے۔ کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ شیشے دیکھنے اور پانی پینے سے گریز کریں۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ دوستو جتنا ہو سکے مرچ مثالیں چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے۔ انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور اس گرہن سے حسب توفیق صدقہ و خیرات کریں۔ سچے خواب اور روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی، اور یہ چاند گرہن پریشانوں، دشواروں، مشکلات
ناامیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں یہ سورج گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا کیا ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ سورج گرہن لگ رہا ہے، یہ سورج گرہن سائنسدانوں کے مطابق 21 ستمبر 2025 سے لے کر 22 ستمبر تک مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند جب سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پی ایم پر شروع ہوگا اور اگلے دن یعنی 22 ستمبر 2025 کی صبح 2:54 اے ایم پر ختم ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان میں تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن مختلف ممالک میں یہ ضرور دیکھا جائے گا اور اس کے اثرات پوری دنیا میں ہوں گے۔ اب دوستو ویڈیو مزید لمبی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرتے ہی ناظرین اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے عموماً ہمارے گرہن سمجھا جاتا ہے کہ یہ منفی اثرات ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے قریب کر لیا، جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف، جس کو نماز آیات بھی کہتے ہیں، جس کا حکم دیا وہ کر لیا، اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر درود پاک کا نذرانہ جتنی تعداد میں، جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنا دل سے پیش کر سکتے ہو کرو، تاکہ آپ کے اوپر کرم کیا جائے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، جب اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے دو مختلف حصے ہیں، تو اس آیت کو دھیان سے سنو تاکہ تم سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چاند گرہن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری تمام کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔